बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, चपकलिश वफाक और केपीके में बड़े अरसे से चल रही है, लेकिन साथ ही साथ पींगे बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। एक तरफ से कैरेट्स, दूसरी तरफ से स्टिक, ये माहौल चल रहा है और दोनों ही अतराफ से चल रहा है। अजीब बात यह है कि दोनों साइड के लिए भला इस बात का है कि मिलकर चला जाए और पाकिस्तान के मफाद के हवाले से आगे बढ़ा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है कि जिससे हमें भी शक्कू को शुबहात होने लगते हैं कि आपस में मिलकर चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते। कल से आप एक ऑडियो और वीडियो देख रहे हैं, इख्तियार वली साहब ने सुहेल आफरीदी के ऊपर जो वीडियो चलाई और 9 मई के हवाले से चलाई, उस वीडियो के हवाले से बयान क्या दिया, जरा वो मुलाहिजा करें। उसका आज जवाब शिकवा आया है, सुने। जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला साहब हैं सुहेल आफरीदी साहब, वो उसमें वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये कोर कमांडर हाउस पर हम पहुंच चुके हैं और तमाम दोस्त यहाँ पर पहुंचे। मिस्टर सुहेल आफरीदी, आई एम लेटिंग यू नो कि ये जो आपकी वीडियो है ये कॉन्सिक्वेंशल है और आप अपने वकला से जरूर मशवरा कर लीजिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं वो तो 9 मई के हवाले से होंगे, लेकिन मजे की बात यह है कि आज केपीके के दो वज़रा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके अंदर सिरे से इनकार कर दिया कि ये तो 9 मई की वीडियो ही नहीं है, ये वीडियो जमान पार्क के बाहर की है, जमान पार्क के टाइम की है। तो अब क्या होगा, जरा सुने क्या कहा मीना खान साहब ने। सो कॉल्ड कोऑर्डिनेटर पीएम का उन्होंने हर्जासराई की है। सुहेल आफरीदी साहब तो पिशावर थे 9 मई को, जो वो वीडियो दिखा रहे हैं वो जमान पार्क के ऊपर अटैक कर रहे थे, ये तब की वीडियो है, ये 9 मई की वीडियो है ही नहीं। और ये मार्च की वीडियो है। जब इनको कुछ नहीं मिल रहा तो ये झूठ का पलंदा बांध के जो है उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी हम मजम्मत करते हैं और साथ ही साथ रेडियो पाकिस्तान के अंदर जो हुआ है उसके ऊपर हम इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे। आप हकाइक को ना छुपा सकते हैं और ना ही जो है आप मसख कर सकते हैं। अब ये सूरत हाल तो आपके सामने है, लेकिन साथ ही साथ एक तरफ ये मुलाकातें नहीं हो पा रही हैं या आपस में मामला तय नहीं हो पा रहे, मुफाहमत नहीं हो पा रही, तो एक और मुफाहमत की बात हो रही है और वो मुफाहमत है इमरान खान साहब को मनाकर हुकूमत के साथ मुफाहमत करने की। अब ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब तो खुद ऐसे किसी मूड में नहीं है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब से फवाद चौधरी साहब, महमूद मौलवी साहब और इमरान इस्माइल साहब की मुलाकात के बाद बहुत सारी कयास आराइयां चल रही हैं। इन कयास आराइयों का जवाब भी आया है, लेकिन इससे पहले कल के प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब ने यह कहा था कि बाकी जो रहनुमा है पीटीआई के, जो पाबंदे सलासल हैं, उनसे भी मुलाकातें हुई हैं, सवाए यास्मीन राशिद साहिबा के, सवाए उमर सरफराज चीमा साहब के, बाकियों से मुलाकात हुई है। पीछे कौन बचा? महमूद रशीद साहब, एजाज चौधरी साहब एंड देन ऑफ कोर्स शाह महमूद कुरैशी साहब। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है नून लीग को परेशान होने की जरूरत नहीं। सुने, आप लोगों ने भी बाकी लोगों से मुलाकात करनी है। इससे पहले यास्मीन राशिद साहिबा भी अस्पताल में रही हैं, उमर चीमा साहब भी अस्पताल में रहे हैं। आप लोगों ने उनसे मुलाकात पहले हुई है? अब अच्छा हुई है, यास्मीन राशिद साहिबा से नहीं हुई, बाकी लोगों से तो हुई है। मियां महमूद और रशीद साहब से और एजाज चौधरी साहब से तो मुलाकात की बात आई थी। तरीके इंसाफ में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बेशुमार लोगों ने कॉलें की हैं और उन्होंने कहा है कि ये ही वाहिद रास्ता है। इवन PMLN के पीपल्स पार्टी के दोस्तों से मेरी बात हुई है, उन्होंने भी कहा कि ये बड़ा इनकरेजिंग है। नून लीग को भी यही यकीन दिलाना चाहते हैं कि भाई कोई अभी आप हुकूमत कहीं नहीं जा रही, हम सिर्फ चाहते हैं कि आप इस प्रोसेस का हिस्सा बने कि मुल्क में टेम्परेचर नीचे लाया जाए। अब ये तो कह रहे हैं कि हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि मुफाहमत होगी, टेम्परेचर नीचे आएगा, लेकिन ये टेम्परेचर नीचे तब आएगा ना जब मुलाकात करने वाले के वकील मानेंगे या मुलाकात करने वाले मानेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील राना मुदस्सर ने कह दिया ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। शाह महमूद कुरैशी साहब इन लोगों को देखकर परेशान हुए, शॉक्ड हुए, सरप्राइज्ड हुए और फौरी तौर पर मुझे कॉल की, यानी राना मुदस्सिर साहब को कॉल की और राना मुदस्सिर साहब ने यह कहा कि मैं विद इन 10 मिनट्स वहां पहुंच गया था। तो मुश्किल 10 से 15 मिनट की मुलाकात हुई होगी। अब कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाएं, ये सारी चीजें हम सुनेंगे उन लोगों में से एक शख्सियत से जो कि वहां मौजूद थे, मुलाकात करने आए थे। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद है मैं उनका तारुफ करवाऊंगी एंड देन एट द एंड विल टॉक अबाउट इंडिया एज वेल कि इंडिया क्या प्लान कर रहा है और इंडिया के विद इन क्या आवाजें आ रही हैं। हमारे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वजीर मुमलिकत हुजैफा रहमान साहब। बहुत शुक्रिया हुजैफा साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम। आज आप पहली दफा मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं, सो वेलकम। नईम हैदर पंजौता साहब मौजूद हैं, पीटीआई के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया पंजौता साहब, आज आप बड़े दूर से हैं, उमूमी तौर पर आप स्टूडियो हुआ करते हैं, सो यू बीइंग मिस्ड हियर। बहुत शुक्रिया। महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं और उन 3 का हिस्सा भी थे। महमूद मौलवी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। महमूद मौलवी साहब, आपसे जरा आगाज करते हैं, क्योंकि देखें ये सारा जो मसला हुआ है इसकी जड़ आप लोगों की मुलाकात है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से ये कहा जा रहा है,
ان کے وکیل کے تھرو، رانا مدثر صاحب کے تھرو، کہ ملاقات بمشکل 10 سے 15 منٹ ہوئی ہوگی، اس سے زیادہ ملاقات ہو نہیں سکتی، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب تھوڑا سرپرائزڈ ہو گئے کہ یہ لوگ کیوں آ گئے، میں نے تو منع کیا تھا ان لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے، اور جب آئی گئے تو پھر جب کال کی وکیل کو، وکیل صاحب واپس آئے، 10 سے 15 منٹ لگے ہوں گے، اینڈ اتنی آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہوگی. سو از دیٹ ٹرو محمود مولوی صاحب؟ دیکھیں، میں اس کے اوپر یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اٹس ناٹ ٹرو، اور میں ان کو جو ہے بیسیکلی ان کے وکیل کے ساتھ جو ہے نا میں ان کا جواب نہیں دینا چاہتا ہوں، بٹ آئی وڈ سے اٹس ناٹ ٹرو. آئی ول یوز دا ورڈ اٹس ناٹ ٹرو. ٹھیک ہے، بیسکلی ٹھیک ہے نا، اٹس ناٹ ٹرو، مگر اسی ان کا اپنا موقف ہے، میرا چلیے مجھے بتا دیں محمود مولوی صاحب کہ کتنے منٹ کی ملاقات ہوئی ہوگی تقریباً، کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں تقریباً I'll be very clear، تقریباً آدھا گھنٹہ 45 منٹ کی ملاقات تھی. اس میں دیکھیں ان کی تعزیت بھی ہوئی اور ڈسکشن ہوا. جب 4 پالیٹیشنز بیٹھتے ہیں تو باتیں تو کرتے ہی ہیں. دیکھیں اس میں کوئی عجیبی بات نہیں ہے، اینڈ نتھنگ ہیز بین ڈفرنگ. کوئی ڈفرنٹ بات تو ہم نہیں کر رہے نا. دیکھیں شاہ صاحب وہی بات کر رہے ہیں جو انہوں نے لکھ کے دیا تھا، دیکھیں نا، جو کہ 3-4 ماہ قبل لکھ کے دیا تھا، وہی بات شاہ صاحب کر رہے ہیں کہ تشدد کی سیاست میرے خیال سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور جو ہے بیسیکلی اٹ شوڈ بی بیٹھ کے جو ہے اب بات کرنے کی. یہ وہ مجھے خط یاد ہے محمود مولوی صاحب، جو 5 پابند سلاسل جو رہنما ہے پی ٹی آئی کے، ان کی طرف سے خط لکھا گیا تھا باقاعدہ کہ مفاہمت کی طرف جائیں. لیکن جس طریقے سے عمران اسماعیل صاحب کی طرف سے جو بیان آیا نا، اس سے ایسا لگا کہ جیسے شاہ محمود قریشی صاحب واز آل آن بورڈ اور وہ تیار تھے آپ لوگوں کی سجیشن پہ. اس میں کتنی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں بہت سی پارٹی میں لوگ جو ہیں شاہ محمود صاحب کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اینڈ دیٹس ناٹ فیئر. شاہ محمود صاحب 2.5 سال جو ہے جیل میں رہ چکے، ان کو ملائن کرنا آئی ڈونٹ نو کس کے انٹرسٹ میں ہے. دیکھیں اگر ہماری ملاقات ہوئی اور ہم جو بات کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں 90%، ٹھیک ہے نا، جو میں نے پارٹی کے لوگوں سے بات کی ہے، obviously nobody is ready. دیکھیں نا، تشدد کی سیاست تو میرے خیال سے کوئی بھی پارٹی میں نہیں کرنا چاہتا. یہ پارٹی کبھی بھی وائلنس کی پارٹی نہیں تھی. میں پارٹی چھوڑ چکا ہوں، اور نہ مجھے ابھی پارٹی میں میں جا رہا ہوں. وائلنس کی سیاست کبھی بھی اس پارٹی میں نہیں تھی. نہ آپ پارٹی میں جا رہے ہیں، نہ آپ پارٹی میں جا رہے ہیں، لیکن یہ بھی بتا دیں کہ پارٹی میں جانے کے کوئی ایمبیشنز ہیں؟ سوری، پارٹی میں واپس جانے کے کوئی ایمبیشنز یا کوئی ہوپ یا کوئی عزائم؟ میری کوئی ایمبیشن نہیں ہے واپس جانے کی. میں ایز اے نارمل سٹیزن. محمود مولوی صاحب اسٹے ود می آن ایئر. میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. میں حذیفہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گی، آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے فواد چودھری صاحب کی بات سنی، انہوں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کل، اینڈ آئی کنفرمڈ فرام ہم، کہ کچھ 6 وزراء ہیں جو کہہ رہے تھے، وہ 6 نہیں بولے انہوں نے، لیکن کچھ وفاقی وزراء ہیں، ان سے بھی ملاقات ہوئی ان کی، اور کچھ رہنما ہیں جو کہ پریشان ہو رہے ہیں پی ایم ایل این کے. تو پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ لوگ اس ملاقات کی وجہ سے؟ کوئی پریشانی نہیں ہے جی. فواد چودھری صاحب سینئر سیاستدان ہیں، ان کا اپنے ایک نقطہ نظر ہے، لیکن جو ایفرٹ فواد چودھری صاحب نے آج شروع کی ہے، میاں محمد نواز شریف صاحب نے تو 1.5 سال پہلے یہ اس ایفرٹ کے بارے میں اپنے سینئر لوگوں کو کہا تھا کہ آپ مذاکرات کریں، اور اس رانا ثناء اللہ صاحب، عرفان صدیقی سربراہی میں ہم نے کمیٹی بھی بنائی، اور ہم تو پہلے دن سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ آپ نے جو بات کرنی ہے سیاسی لوگوں سے کرنی ہے، جو بات کرنی ہے آپ نے پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی سے کرنی ہے. بانی تحریک انصاف کی ضد تھی کہ نہیں میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا. اچھا، اگر انہوں نے سیاسی لوگوں سے بات کرنی ہے تو پہلے تو آپ بات کرا دیں نا، سی ایم صاحب کی ملاقات کرا دیں عمران خان صاحب سے. وزیر اعظم نے کہا میں دیکھتا ہوں کیا کروں گا. ملاقات ہو سکی، انفارچونیٹ سچویشن بن گئی. وہ کیسے بلیو کر لیں کہ ہم نے بات کرنی ہے تو سیاسی لوگوں سے کرنی ہے اور عسکری لوگوں سے نہیں کرنی؟ عرض یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ بانی تحریک انصاف کا نقطہ نظر ہے کہ میں سویلین بالادستی کا قائل ہوں. وہ کہتے ہیں کہ سیاست کے اندر اسٹیبلشمنٹ نقطہ نظر نیا نیا آیا، بے شک آیا ہے، لیکن وہ یہ سب باتوں کے باوجود کہتے ہیں کہ میں سویلین بالادستی کا قائل ہوں لیکن بات اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ وزیر اعظم سے ہونے والی گفتگو کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کرے، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ غلط بیانی کرے. کیا بات کیا ہوئی؟ وزیر اعظم صاحب کو وزیر اعظم صاحب نے انہیں کال کی، اچھا، اور وزیر اعظم صاحب نے انہیں مبارکباد دی. انہوں نے کہا کہ میری ایک درخواست پنجاب حکومت کے پاس پینڈنگ ہے ریگارڈنگ دا میٹنگ ود بانی تحریک انصاف کا کہا. تو انہوں نے کہا مجھے اس کا سٹیٹس بتا دیں. تو وزیر اعظم صاحب نے کہا میں انکوائر کر بتاتا ہوں. انہوں نے باہر آ کر بات جو کی، انہوں نے کہا جی وزیر اعظم صاحب انکوائر کر کے بعد میں بتایا یا نہیں بتایا وزیر اعظم صاحب؟ دیکھیں انکوائر کرنے کی تو نوبت ہی نہیں آئی. انہوں نے اتنی میمز اس پر بنوا دی،
اتنے غیر سنجیدہ انداز میں وزیر اعظم صاحب کے گڈ ول جسچر کو جو انہوں نے جس طریقے سے بتاز کیا اس کے بعد وزیر اعظم صاحب اس کے بعد دل برداشتہ ہو گئے اور انہوں نے کہا میں نے انکوائر بھی نہیں وزیر اعظم صاحب سے آج بھی میری بات ہوئی. وزیر صاحب نے کہا کہ حذیفہ صاحب میں آپ کو کیٹیگوریکلی بات بتا رہا ہوں کہ چترال بھی ہم ساتھ تھے, وہاں بھی انہوں نے بات کی. آج بھی ان کا نقطہ یہ تھا کہ میرے لیے چاروں وزراء اعلیٰ ایک جیسے ہیں. ملاقات اور میں نے دیکھیں اگر یہ کچھ لو اور دو کی پالیسی ہوتی ہے سیاست کے اندر, اگر واقعی ہمیں لگے گا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اپنے صوبے کی بہتری کے لیے مرکز سے چلنے کو تیار ہیں تو مرکزی حکومت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ساری پارٹیز کے رہنماؤں سے ملاقات یا ایٹ لیسٹ فون پہ یا کسی طریقے سے ریچ آؤٹ کیا ہے, آپ کی جماعت کے امیر مقام صاحب سے بھی کیا ہے. سو کیا یہ جسچر کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ وہ چلنے کو تیار ہے؟ نہیں دیکھیں ہمارے پاس تو اور اطلاعات ہیں جی, ہمارے پاس یہ مصدقہ اطلاعات تھیں کہ کیبنٹ کی مشاورت کے لیے ملنا نہیں چاہتے بلکہ ملاقات کے فوراً بعد باہر آ کر یہ اعلان کریں گے کہ بانی تحریک انصاف نے کہا ہے کہ دوبارہ اسلام آباد میں چڑھائی کر دیں, دوبارہ فائنل کال دے دیں. سو یہ وجہ تھی ملاقات نہ کروانے کی؟ دیکھیں حکمت ہوتی ہے نا جی, مجھے بتائیں ہم نے آپ لوگوں کا تحفظ کرنا ہے, ہم نے اسلام آباد کا تحفظ کرنا ہے, ہم نے اکانومی کو دیکھنا ہے, پاکستان کا تحفظ کرنا ہے. ایگزیکٹلی اسلام آباد مرکز ہے نا, انہوں نے چڑھائی اسلام آباد پہ کرنی ہے نا جی. بات یہ ہے کہ اگر ان کی ملاقات کا مقصد یہ ہو کہ سیاسی مقصد کو آگے بڑھانا ہے, سیاسی مرحلے کو آگے بڑھانا ہے, پھر ہم اس میں رکاوٹ ڈال رہے ہوں, اپنی صلاحیت کا استعمال نہ کر رہے ہوں تو آپ کو گلہ بنتا ہے. اگر آپ نے مرو اور مار دو جلاؤ گراؤ کی پالیسی کو آگے لے کر چلنا ہے. آج میں ایک چینل پر بیٹھا ہوا تھا, اس میں واضح کہا تحریک انصاف کے ترجمان نے جو کے پی کے ہیں, انہوں نے کہا کہ جو فیصل فواد چودھری جو کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہماری پالیسی نہیں ہے. چلے I'll come back to you. پنجوتا صاحب, ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنما اینڈ آئی نو دم پرسنلی, یہ فواد چودھری صاحب یا محمود مولوی صاحب یا عمران اسماعیل صاحب کی بات نہیں ہے, یہ میں خود جانتی ہوں بذات خود کہ بہت سارے پی ٹی آئی کے رہنما چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو, بہت سارے پی ٹی آئی کے رہنما چاہتے ہیں کہ مزاحمت نہ ہو, بہت سارے پی ٹی آئی کے رہنما چاہتے ہیں کہ یہ واحد طریقہ ہے کہ بیٹھ کر بات چیت کی جائے اور معاملات کو آگے نکالا جائے اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی رہائی کا طریقہ کار بھی نکل آئے گا. سو کیا وجہ ہے کہ کھل کر یہ بات نہیں ہوتی ہے؟ کیا سوشل میڈیا یہ وجہ ہے؟ بیکاز شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی 2 دفعہ ملائن کیا گیا, ایک دفعہ ان کی بیل ہوئی, سوشل میڈیا پی ٹی آئی کے کچھ باہر بیٹھے ہوئے لوگ انہوں نے بیش کرنا سٹارٹ کر دیا. اس بار بھی ملاقات ہوئی نہیں ہے, شاہ محمود قریشی صاحب کی بیشنگ پہلے شروع ہو گئی ہے. وہ جو باہر بیٹھے ہیں ان کے کمپیرزن میں شاہ محمود قریشی صاحب کی قربانیاں زیادہ نہیں ہیں؟ بہت شکریہ, بڑی نوازش, آپ نے موقع دیا نہیں کا. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو ایک سٹیٹمنٹ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جارحانہ پالیسی نہیں, اب مفاہمتی طریقے سے ہم نے جانا ہے, یا ایک تشدد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تحریک انصاف کی نہ تشدد کی پالیسی تھی, ہمارے لیڈر نے ہمیشہ پرامن رہنے کی بات کی, پرامن احتجاج کی بات کی اور قانون اور انصاف کی, پاکستان میں رول آف لا کی, جمہوریت کی بات کی. اس کے لیے وہ جدوجہد کریں. پاکستان تحریک انصاف کا ہر ممبر, پوری قوم اس بات کے اوپر متفق ہے کہ جو عمران خان کا نظریہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور ہم اس کی تائید کرتے ہیں. جہاں تک بات ہے ملاقات کے اندر کسی نے رہنما نے یہ کہا یا لیٹر کوئی آیا 2 مہینے 4 مہینے پہلے یا کسی اس طرح کی گفتگو, فواد چودھری صاحب خان صاحب سے ملتے رہے اور ملنے کے اندر انہوں نے اپنی طرف سے بہت سارے مشورے بھی دیے خان صاحب کو. 2.5 مہینے پہلے لاسٹ ملاقات ہوئی ان کی, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. ابھی تو میرا خیال میں ریسنٹلی نہیں ہوئی, لیکن میرا خیال جو آئیڈیا ہے 2.5 مہینے کے قریب پہلے جو ہے سماعت کے اندر یہ ملے تھے اور علیحدہ بھی بات کرتے رہے تھے خان صاحب کے ساتھ. یعنی انہوں نے کہا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں, تھوڑا سا ہم سائڈ پر ہو کر انہوں نے گفتگو کی تھی. رش بہت ہوتا ہے, لیکن خان صاحب کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ جو ہے بات کی ہے پاکستان کی, اور پاکستان کی خاطر اگر ہمیں کسی نقطے کے اوپر بات کرنے کے اوپر جو یہ باتیں کی جا رہی تھی, ہم نے ایک 3 مہینے کا ٹائم ضائع کیا کیونکہ ان کی طرف سے سنجیدگی نہیں تھی. تو آج بھی یہ خبریں پھیلانا کہ یہ مذاکرات نہیں چاہتے, یہ تشدد چاہتے ہیں, ہم تو کبھی بھی تشدد نہیں چاہتے. اگر قانون اور انصاف کے لیے سڑکوں پر نکلنا, اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنا, اگر اسے تشدد کہتے ہیں تو وہ میرا خیال میں آپ کی پنجوتا صاحب یور اے لوئر یور سیلف, چور کر کے یور اے لوئر یور سیلف. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے حقوق وہاں ختم ہو جاتے ہیں جہاں کسی اور کے حقوق سلب ہونا شروع ہو جائے. تو اگر واقعی میں کار سرکار میں مداخلت ہو جائے, واقعی میں پرتشدد ہو جائے معاملہ, تو مجھے بھی یاد ہے 2021 کے اندر آپ لوگوں نے بھی ٹیچرز کے جو یہاں ڈی چوک کے اوپر انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا, اس کے اوپر بھی اچھی خاصی آنسو گیس کی شیلنگ کی تھی. تو حکومت میں آ کے سب کا جو سبق ہوتا ہے نا وہ ایک ہی ہوتا ہے انفارچونیٹلی. مجھے یہ بتا دیجیے گا, اب جو محمود مولوی صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, فواد چودھری صاحب, عمران اسماعیل صاحب, یہ جو کوشش کر رہے ہیں مفاہمت کی طرف جانے کی, یہ قبول ہے پی ٹی آئی کو یا نہیں؟
دیکھیں میں گزارش کر رہا ہوں کہ فیصلہ جو ہے وہ عمران خان کا ہوتا ہے. عمران خان صاحب تک تمام اوپینینز جاتی ہیں اور عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہیں پر جنگ ہو, کوئی آگ لگائی جائے, جلاؤ گراؤ کیا جائے. جہاں تک بات ہے اس سے پہلے بھی دیکھیں ابھی ان کا کوئی موقف ایسا نہیں ہے کہ آپ جا کر بات کیجیے. جب خان صاحب کی طرف سے موقف آئے گا تو میں ابھی تک کی کوئی ایسی پوزیشن خان صاحب کی طرف سے ہاں انکلینیشن کیا ہے, لوگ بھیجتے ہیں اوپینین انکلینیشن کیا ہے پنجوتا صاحب, کیونکہ ان کے ٹویٹس دیکھیں نا, جو ان کے ٹویٹس آتے ہیں پتہ نہیں کون کرتا ہے ٹویٹس, لیکن جو ٹویٹس آتے ہیں اس سے نہیں لگتا ایسا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کہیں کسی طریقے سے کوئی جنگ نہیں ہونی چاہیے, کوئی اس طرح کے حالات نہیں ہونے چاہیے. تو مجھے بتائیے گا آپ کی والی بات ورسز ان کے ٹویٹس, کس چیز کو مانا جائے؟ نہیں دیکھیں ان ٹویٹس کے اندر کیا وہ کہیں پر کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بلڈنگ کے اوپر حملہ کر دو, اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کی بات کرتے ہیں, وہ میں بھی کر رہا ہوں. اگر آپ مجھے دہشت گرد سمجھتے ہیں تو سمجھیے 22 میرے پہ بھی پرچے ہیں اسی بات پہ کہ میں خان صاحب کا ساتھ دے رہا ہوں. تو اس طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک چلے, آپ دیکھ لیں اکانومی کی جہاں پر پوزیشن ہے, مہنگائی کی پوزیشن ہے, اکانومی تو ابھی اسٹیبلٹی کی طرف ہے, میکرو اکنامک انڈیکیٹرز, مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز کے اندر بہرحال بالکل پنجوتا صاحب میکرو اکنامک انڈیکیٹرز آر اسٹیبل, مائکرو اکنامک وہ میکرو جتنے بھی میں اس پہ بات کرتی ہوں نا, وہ نواز شریف صاحب اور I would prefer کہ میں آپ سے عام آدمی جو ہے وہ بھوک سے مر رہے ہیں. Exactly, that's what I'm telling you پنجوتا صاحب, مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز are bad. کروڑوں لوگ سطح غربت سے نیچے چلے گئے ہیں, تو ان دونوں کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. بٹ آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک ٹو یو اباؤٹ لا اینڈ پالیٹکس. محمود مولوی صاحب, ابھی اس ٹائم پر جو سچویشن ہے, آپ لوگ ایسے موقع کے اوپر کوشش کر رہے ہیں یہ جہاں نہ حکومت پورے طریقے سے راضی نظر آ رہی ہے, چاہے وہ اندر خانے آپ سے جو مرضی کہیں, نہ پی ٹی آئی پورے طریقے سے راضی نظر آ رہی ہے, چاہے وہ اندر خانے آپ سے جو مرضی کہیں. تو یہ کوشش فیوٹائل تو نہیں ہوگی؟ نہیں, میرے خیال سے دیکھیں یہ جو ہے بہت جلد میں کہوں گا کہ حکومت بھی اس چیز کے اوپر اگری کرے گی, اور اللہ نے چاہ تو پی ٹی آئی کے بھی اگریمنٹ آ جائے گی خان صاحب کی بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے پہلے کہا گیا تھا یہ پارٹی وائلنس کی پارٹی نہیں ہے, اور میں آپ کو کہوں گا آپ پول کرا کے دیکھ لیں, 90% لوگ جو ہے وہ کہیں گے کہ جی تشدد کی جو ہے نا بیسکلی سیاست بیسکلی کے اندر بلیو نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. میں آپ کو کہہ دوں کہ کبھی بھی یہ وائلنس کی پارٹی نہیں رہی, اور تشدد کی سیاست, ٹھیک ہے نا, میں کہوں گا 90% لوگوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے پارٹی کے اندر بھی. ٹھیک ہے, صحیح. لیکن آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے محمود مولوی صاحب, یو سیڈ رائٹ ناؤ کہ کچھ ہی عرصے کے اندر حکومت بھی اور پی ٹی آئی بھی دونوں رام ہو جائیں گی. اس کی کوئی گارنٹیز, کوئی اندیا, کوئی ایسے سگنلز آپ کو مل رہے ہیں؟ اور اگر ایسے سگنلز مل رہے ہیں تو پھر مجھے بتائیے گا نا یہ سگنلز مل کدھر سے رہے ہیں, کیونکہ ہمیں تو یہ سگنلز نہیں مل رہا. دیکھیے آپ ایک بات بتائیں نا مجھے, کون سے مطلب سب ہم پاکستانی ہیں, ڈو یو تھنک کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ یا چاہیں گے کہ یہ تشدد کی سیاست ہو؟ میں کہوں گا نہیں. دیکھیں نا جتنے بھی ہمیشہ ایشوز سالو ہوئے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے سالو ہوئے, سڑکوں پہ تو کوئی ایشو سالو نہیں ہوا کبھی. تو غلط اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی جو وہ کہتے ہیں ہم حقوق مانگنے کے لیے سڑکوں پہ جائیں گے. از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ جی مشاورت کی دیکھیں, میرے حساب سے دیکھیں یہ مشاورت کی جو ہے سیاست ہوگی, سمجھے نا, ٹھیک, اور تشدد کی سیاست وڈ ناٹ بی ایکسیپٹیبل ٹو دا پبلک. صحیح ہو گیا, صحیح ہو گیا. اچھا یہ مجھے بس بتا دیجیے گا, لاسٹ کوشچن, کیا آپ کو کہیں سے کوئی اشارہ ملا ہے؟ کیونکہ محمود مولوی صاحب, دا سیڈ پارٹ اور دا انٹرسٹنگ پارٹ از کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. میں میرا سوال مکمل ہونے دیجیے گا. آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے, اب اس کوشش کو بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. ڈی جے ایس پی آر نے بڑے کلیئرلی کہہ دیا کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب مجھے بتا دیجیے گا آپ کو کہیں سے اشارہ آیا یا نہیں آیا, ویری کینڈیڈلی. دیکھیے ایک بات میں بتاؤں گا, یہ جو آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ بیسکلی ہر وہ چیز جو کہ پاکستان کے مفاد میں ہو اور عوام کے مفاد میں ہو اس کو وہ نگیٹ نہیں کریں گے. میرا کہنا یہ نہیں, میں یہ بات نہیں کر رہی کہ وہ نگیٹ کریں گے یا نہیں کریں گے محمود مولوی صاحب, میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا ادھر سے گو اہیڈ ملا ہے آپ کو یا نہیں ملا, دیٹس آل. دیکھیں میں اس کا جواب آپ کو نہیں دینا چاہ رہا ہوں کہ بھئی مجھے گو اہیڈ کہاں سے ملا ہے اور کہاں سے نہیں ملا ہے. میں ایز اے سٹیزن آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ وڈ آلویز بی بیہائنڈ اے گڈ کاز محمود فار مولوی دا صاحب, کنٹری اینڈ فار دا پھر پیپل. میں اس کو انڈائریکٹلی ہاں ہی سمجھوں نا. دیکھیں آپ انڈائریکٹلی اس کو ہاں سمجھے یا نہ سمجھے اس کے اوپر میں کوئی جواب نہیں دوں گا, مگر میں کہوں گا کہ دے ول آلویز بیک
the betterment for the country and for the people of Pakistan. Got it. محمود مولوی صاحب تھینک یو ویری مچ. باقی شو کو کنٹینیو کرتے ہیں. حذیفہ رحمان صاحب, وزیر اعظم صاحب کو اڑان پاکستان میں وسوسے آ رہے تھے, محمود مولوی صاحب کی بات سن کے آپ کو اب وسوسے آ رہے ہیں؟ نہیں کوئی, میں تو آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات کرنا چاہوں گا, حکومت تو اس پہ خوش بھی ہے, مطمئن بھی ہے اور اس کو انکریج کرتی ہے. اچھا, جو ایفرٹ فواد چودھری کر رہے ہیں یا محمود مولوی صاحب کر رہے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں, سیاسی لوگوں سے بات چیت کریں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب نے تو ایک ہلکی سی آفر کی تھی, بیرسٹر گوہر نے, وزیر اعظم صاحب نے اس کو ہائیسٹ لیول سے انڈورس کیا کہ ٹھیک ہے آپ مذاکرات کریں. تو اگر یہ ایفرٹ کر رہے ہیں, اس حوالے سے حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی سوچ بالکل متفق ہے کہ سیاست دانوں کو آپس میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. ماضی میں یہی تھا نا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ہم بیچ میں نہیں آئیں گے. اگر آج فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں تحریک انصاف کے لوگوں کو قائل کر لوں گا, اور تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ قائل اگر ہو جاتے ہیں اور حکومت کے وزراء مجھ سے رابطے میں, قائل کس سے بات کرنے پہ ہوتے ہیں, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دیکھیں میں آج آپ کے پروگرام آپ لوگ مکھن میں سے بال کی طرح نکل نہ جائیں. نہیں, میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں آپ کے پروگرام میں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن, یہ اسٹیبلشمنٹ طے کر چکی ہے کہ انہوں نے کسی سیاسی جماعت سے کسی سیاسی معاملے پہ بات نہیں کرنی. اچھا, اور اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ماضی میں جس طریقے سے ہمیں نیوٹرل کہا گیا, جہاں میر جعفر اور میر آباد دیے گئے, اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے طے کیا ہے کہ ہم نے کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ایک حد سے آگے تجاوز نہیں کرنا. سیاست دان انہوں نے یہ بولا ہو یا نہ بولا ہو, آپ ان کے زخم کھرچ کے وہ یاد دلا رہے ہیں کہ یہ بھی ہوا تھا. میں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن ود فل زیرو اینڈ کانفیڈنس آئی ایم ٹیلنگ یو, یہ اسٹیبلشمنٹ طے کر چکی ہے. اور یہ بات بانی تحریک انصاف کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں پریشر ڈالوں گا, یہ مجھ سے بات چیت کر لیں گے. یہ ادارہ جاتی ایک پالیسی طے. میں نے ایک اور ٹاپک کی طرف بھی جانا ہے. پنجوتا صاحب, آپ نے اگر اس کے اوپر کوئی کامنٹ پاس کرنا ہے تو کر دیجیے گا, اس کے بعد پھر میں نے ذرا ترمیم کی طرف بھی آنا. دیکھیں, میں تمام ان باتوں کو مسترد کرتا ہوں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان جھک جائیں گے. عمران خان موقف پہ بات کریں گے, اگر کسی نقطے پہ وہ بات کریں گے. عمران خان اصول پہ بات کریں گے, وہ پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کسی نقطے پہ آ کر بات کریں گے, اس کے علاوہ نہیں کریں گے. نمبر 2, جو محمود مولوی صاحب کہہ رہے ہیں پبلک انٹرسٹ کو وہ مسترد نہیں کرتے, تو کیا یہ پبلک پی کا لا لے کر آئے, لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. یہ باتیں تو یاد ماضی عذاب ہے یار, اب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. آپ کو اپنا زمانہ بھی یاد ہے؟ ایسا نہیں ہوا. کتنی پریس کانفرنسیں کروائی گئی پی کا لا. میں خود ابھی فواد چودھری صاحب آپ کے وزیر تھے, ابھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے سامنے ہے کہ سینکڑوں کے حساب سے صحافیوں کو ہوا ہے. کاشف عباسی کے دور کے اندر کبھی کسی صحافی کے اوپر کوئی, آپ کے زمانے میں کیا, ہم آج تو دن ہے صحافیوں کے خلاف کرائمز, امپیونٹی سے کرائمز ہونے کا انٹرنیشنل ڈے ہے. مجھے تو آپ سے بھی شکایت ہے, مجھے تو ان سے بھی شکایت ہے. ہم تو ہر جگہ وہ گیہوں کی طرح گن پستے ہی پستے ہیں, صحافی تو ہر جگہ پسنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. مائی بردر کوئی گیا تھا, وہ ہمارے سب صحافیوں کے لیے مشعل راہ ہے. ان کی رسپیکٹ ہم پہ لازم و ملزوم ہے. زیادہ باہر کیوں بیٹھے ہیں جو پاکستان میں حقوق چیز نہیں ہے, کہ اگر کوئی صحافی کسی جماعت کے ساتھ مل جاتا ہے نا پنجوتا صاحب, اچھا تو میں کہہ دوں کہ حسن ایوب جماعت کے ساتھ مل گئے ہیں. میں آپ حسن ایوب صاحب سے بات کریں, مجھ سے کیوں بات کر رہے ہیں آپ؟ میں تو کسی بھی صحافی کو کسی جماعت کے ساتھ میں نہیں, منیر فاروق کی بات کر دوں گی, میں تو کسی طریقے سے اس طرح کے کسی صحافی کو سپورٹ نہیں کروں گی. میں تو نہیں سپورٹ کروں گی. بیٹھے ہوئے ہیں, میں کہوں گا تو آپ کہیں گے کہ آپ کون ہوتے ہیں ججمنٹ دینے والے, اور اگر آپ بات کریں, میں نے کہا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں ججمنٹ دینے والے. آپ ایک بڑی جماعت ہے, بات نہیں ہے, آپ ایک بڑی جماعت ہے, نہیں وہی بات ہے نا, اپنے اوپینینز دیں. آپ دیکھیں میں جماعت ہوں تو آپ کوئی ادارہ تو نہیں ہے نا. میں بھی ادارہ نہیں, میں نے کب کہا میں ادارہ ہوں. پنجوتا صاحب, آپ کو ڈونٹ پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ. کس نے کہا ہے, کس نے کہا ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں, دیکھیں کس نے کہا ہے کہ میں ادارہ ہوں, کیا میں نے کہا ہے؟ دیکھیں میری آپ سے بحث نہیں ہے, نقطہ یہ ہے کہ آج شہباز شریف صاحب نے, آج بلاول صاحب نے
آج ان تمام لوگوں نے بیٹھ کے اپنے اپنے ویڈیوز پیغامات جاری کیے ہیں صحافت کے حق کے اندر. آپ بھی کر دیں. لیکن مجھے دکھا دیں پریکٹیکلی کوئی کام آپ بھی کر دیں. زبانی جمع خرچ کرنے تو سارے آتے ہیں نا. اس کی بیوی کو جا کر کون زبانی جمع خرچ کرنے نہیں. میں وہی کہہ رہا مجھے ہوں نا، پتا ہے ہم تو آپ غیر وائرل مغربی ہونے سے کے لیے زیادہ بہت کیا؟ کچھ کر ہم سکتے تو ہیں، ہر یہ لوگ بھی آواز کر دوائی سکتے ہیں. دی ہے، اس کے اندر نا اس کے صحافیوں کے لیے نہ آپ کے دل میں کوئی سافٹ اسپاٹ ہے نا ان کے دل میں کوئی سافٹ اسپاٹ ہے. تو پلیز مجھے زبانی جمع خرچ نہ بتائیے. نہیں سوری، یہ جب آپ حکومت میں آئیں گے نا تو میں تب پوچھوں گی. گولی چلی ہے نہیں میں صحافت والے چیز کے اوپر رسپانس نہیں گولی چلی ہے، چاہے کسی جماعت میری بات سنیے. جب آپ حکومت میں آئیں گے نا میں تب پوچھوں گی، کیونکہ تب آپ بھی پیکا کرتے تھے. بالکل میں تب پوچھوں گی. اچھا اب ذرا مجھے آگے بڑھنے دیں گے. آپ آگے بڑھنے دیں گے؟ میں اجازت بڑے چلے. اب مجھے ذرا بات کرنی ہے بلدیاتی نظام کی. تو کوئی جماعت بلدیاتی نظام کو آگے بڑھنے دے، مجال ہے جو ایک عام شہری تک آپ لوگ جمہوریت پہنچنے دے. کوئی جماعت پنجاب کے اندر پی ٹی آئی نے نہیں کسی طریقے سے بندن دی تھی، پی ایم ایل این نے اسلام آباد میں، ادھر جو ہے وہ سندھ کے اندر کراچی کے اندر پیپلز پارٹی، ساری جماعتیں ایک سے بڑھ کے ایک رہی ہیں. حذیفہ صاحب اب 27ویں ترمیم کی بات آ رہی ہے پنجاب کے بلدیاتی نظام کو سپورٹ کرنے کے لیے جو انہوں نے ابھی اس ٹائم پر قانون بنایا. کیا 27ویں ترمیم ڈن ہے؟ جی بہت شکریہ. میں تو صرف 10 سیکنڈ میں یہ بات ضرور کروں گا، کیونکہ آپ نے کہا کہ ہمارے دور پہ بھی کہا کہ صحافیوں کو رگڑا لگتا ہے، لیکن میں چونکہ تاریخ کا طالب علم ہوں، اٹ از ویری انفارچونیٹ پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں، چاہے وہ مارشل ادوار ہوں چاہے جمہوریت وار ہوں، یہ ایک حقیقت ناقابل تردید ہے کہ صحافتی برادری کو کسی نہ کسی شکل میں رگڑا لگتا رہا. آپ اس کا حصہ رہے ہیں لیکن اب آپ حکومت میں ہیں تو نہیں، اس کو ایڈمٹ کر رہا ہوں. میں تو اس بات کو ایڈمٹ کر رہا ہوں. اور یہ جمہوری حکومتوں کے لیے بڑی بدقسمتی ہوتی ہے. ہمارے ایڈوکیٹ بن جائے. میں تو آپ کے چینل پہ بیٹھ کر اس بات کو ایڈمٹ کر رہا ہوں. میں تو باور اس بات کو کر رہا ہوں کہ گزارش یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کیوں آنی ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے. پہلے تو اس بات پہ غور کرنا ضروری ہے. ہم چلے جاتے ہیں 18ویں آئینی ترمیم پر، این ایف سی ایوارڈ پر، لوکل باڈیز پر. پہلی بات تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو بھی اس دشت کی خاک چھانتے ہوئے عرصہ ہو گیا. جب 27ویں آئینی ترمیم آئی تھی تو اس کے بعد 18ویں آئینی ترمیم ڈیو ہو گئی تھی، کیونکہ یہ کامن پریکٹس ہے کہ جب میں بینگ لائر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ ایک ایسی آئینی ترمیم لے کر آتے ہیں جس میں آپ جوڈیشل سسٹم کو آگے پیچھے کریں، تو جب وہ انفورس ہوتی ہے تو عدالتوں کے ذریعے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ واقعی اس میں یہ خامیاں رہ گئی ہیں. اس لیے 17ویں آئینی ترمیم کے بعد 18ویں آئی تھی. صاحب کہہ رہے ہیں 26ویں کے بعد 26ویں آئینی ترمیم میں بہت سارے لکوناز موجود ہیں. پلس آپ لوگوں نے آپ نے ایم کیو ایم سے اسی ٹائم پہ وعدہ کر لیا تھا کہ 140A کے اندر ہم لوگوں نے تبدیلی کرنی ہے. ادھر بیٹھ کے فاروق ستار صاحب نے یہ مجھے کہا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم اسی پہ آئے گی. جی میں اب آپ کو بتا دوں، ایک تو جو آپ آرٹیکل 140A کی بات کر رہی ہیں، وجہ یہ ہے کہ آئین میں لوکل باڈیز کا ذکر تو موجود ہے، لیکن آئین یہ باؤنڈ نہیں کرتا کہ آپ نے لازم کرانے ہیں اور اس کے بغیر حکومتیں مکمل نہیں ہوں گی. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے یہی بات کی کہ آئین کے اندر امینڈمنٹ ہو جائے کہ لوکل باڈیز کو کوئی بھی جمہوری حکومتیں، چاہے وہ پارٹی کی ہو، چاہے نون کی ہو، چاہے پی ٹی آئی کی ہو، ان کو الیکشن وقت پر وقت کرانا اور ان کو پروٹیکٹ کرنا ان کی مجبوری بن جائے. اس کے اندر ایک اور پوائنٹ آف ویو آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اصل میں یہ ڈر لگ رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے انڈیپینڈنٹ انتخابات نہ کرائے، پارٹی وائز انتخابات کرا دیے اور انڈیپینڈنٹ کے بعد پارٹی کا حصہ نہ بنے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پی ٹی آئی جیت گئی تو پھر آپ لوگوں کے گلے پڑ جائے گی. یہ غلط ہے. بلدیاتی نظام ان کا ہوگا. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا آپ کو گزارش کر دوں، آپ کی معلومات میں بھی اضافہ کر دوں. ایک تو گزارش یہ کہ جو ایکٹ آف پارلیمنٹ پنجاب اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے، لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ، وہ سفیشینٹ ہے الیکشن کروانے کے حوالے سے. جو اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بات کی ہے، انہوں نے آگے بڑھ کر بات کی ہے بینگ ڈیوز ایڈوکیٹ کہ ہمیں اب آئین کے اندر اس بات کو ایڈ کرنا چاہیے کہ لوکل باڈیز ہر حکومت بر وقت کرائے. میرے خیال میں تو 18ویں ترمیم کے بعد کوئی اس کے اندر ابہام ہی نہیں رہنا چاہیے تھا. پنجوتا صاحب آپ وکیل بھی ہیں، یہ 27ویں آئینی ترمیم کیا انشور کرے گی کہ بلدیاتی نظام جو ہے وہ ایٹ لیسٹ آن ٹریک رہے اور سیاسی جماعتیں ان کو ادھر ادھر نہ کر سکیں سچویشنز کو؟ ابھی خیر دیر از نو ڈرافٹ، دیر از نتھنگ، لیکن جو باتیں بازگشت کریں. دیکھیں انیکا، بات یہ ہے کہ جمہوریت کا یہ حسن ہے. جمہوریت یہی کہتی ہے کہ آپ نیچے لیول تک، وارڈ لیول تک، نیچے ہر گاؤں محلے تک آپ اختیارات لوگوں کو دیں. تو اگر آئین کے اندر یہ لکھا ہے کہ کسی جگہ کے اوپر یہ نہیں ہے طے کہ آپ نے اس ٹائم کے اندر، مقرر وقت کے اندر آپ نے الیکشن کرانے ہیں، تو کیا ان کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اختیارات جو ہیں، تمام معاملات جو ہیں نیچے تک جائیں؟
इनको तो ये इस बात को सपोर्ट करना चाहिए। अब दूसरी बात ये है कि आप करेंगे सपोर्ट, ये बताइएगा, क्योंकि मुझे खबर मिली है कि आप लोग नहीं करेंगे 27वीं तरमीम को सपोर्ट। बल्दियाती देखिए, जो 26वीं तरमीम पहले की गई है उसके तहत ये हुआ है कि अगर मेरा भाई आपका भाई उठा लिया जाता है तो वो बरामद नहीं हो सकेगा। तो अगर आप 27वीं करना चाहते हैं तो आप मुल्क के खिलाफ दुश्मनी पहले भी आपने 26वीं तरमीम के अंदर की है, आप मजीद अगर प्लान बनाकर बैठे हुए हैं तो अपनी कुर्सी के लिए आप तो हर हद तक जाएंगे। ये तो सारी दुनिया कह रही है ना कि ये मामला सिर्फ कुर्सी का है, और कुर्सी की खातिर चाहे इजराइल वाला मामला हो, कुर्सी नहीं, इजराइल वाला मामला कोई नहीं है, प्लीज लेट्स नॉट स्प्रेड चाहे कोई और मामला हो, आपने हर हद तक जाना है। लेकिन ये घूम के चीज आपकी गिरती आती है। थैंक यू वेरी मच हुज़ैफा रहमान साहब, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ज्वाइन होने से पहले महमूद मौलवी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। अब हमें देखना ये है कि ड्राफ्ट क्या आएगा 27वीं आईनी तरमीम का, क्या वाकई में बल्दियाती निजाम को सपोर्ट करने के लिए आएगा या फिर कुर्सी बचाने के लिए आएगा। कुर्सी बड़ी बुरी चीज है, जो बैठता है वो एक ही तरह से बिहेव करता है और जो अपोजिशन में जाता है वो एक ही तरह से बिहेव करता है। अजीब बात है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड देन विल कंटिन्यू द शो। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आजाद जम्मू और कश्मीर के इस टाइम पर सियासत में जोड़ तोड़ चल रही है और जोड़ तोड़ के अंदर पीपल्स पार्टी का पलड़ा वाज़े तौर पर भारी है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के इम्कानात अब इम्कानात से एक सर्टेनिटी में तब्दील हो गए हैं। 53 मेंबरान थे, एमएलए थे, उसके अंदर से एक के इस्तीफे के बाद 52 हो चुके हैं वो, यानी 52, और 52 के अंदर से 27 की जो नंबर है वो दरकार है इस टाइम पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 17 अराकीन मौजूद है, पीएमएलएन के पास 9 अराकीन मौजूद है, और बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप और फॉरवर्ड ब्लॉक वगैरह जो है इनको मिला मिलू के 10 अराकीन और पीपल्स पार्टी की हिमायत के अंदर शामिल हो चुके हैं। सो नाउ द नंबर इज सेट, 27 हो चुका है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और लोगों को मिला मिलू के 36 का नंबर इस टाइम पर पीपल्स पार्टी पार कर चुकी है या इत्तेहाद पार कर चुका है। अब अगर तो वजीर आजम आजाद जम्मू और कश्मीर के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है तो पीपल्स पार्टी को जो AJNK का तख्त है वो मिल जाएगा, और अगर नहीं होता तो 6 महीने तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, और अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता तो 8-9 महीने के अंदर इंतखाबात होने हैं। तो पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, और आपको पता है पीपल्स पार्टी जोड़ तोड़ में अच्छी खासी माहिर है। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे एक ऐसी शख्सियत से। अभी पिछले दिनों के अंदर कुछ अनईज और अनरेस्ट हुई थी तो हुकूमती साइड पर कमेटी का हिस्सा भी थे और नाम भी आ रहा है उनका वजीर आजम आजाद जम्मू और कश्मीर बनने के हवाले से। फैसल राठौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा फैसल राठौर साहब जो है वो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आजाद जम्मू और कश्मीर के। फैसल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। आपका नाम आ रहा है वजीर आजम के लिए? देखिए, नाम तो मेरे ख्याल में किसी भी एमएलए का आ सकता है, और नहीं, किसी भी एमएलए का नहीं आ सकता, 3 का आ रहा है। सर, ये तो मीडिया है, अपने अपने तौर पे हर बंदी की एक राय है, लेकिन फैसला तो वही होगा जो पार्टी की क़यादत करेगी, और मेरे ख्याल में बेहतर फैसला होगा और सबके लिए काबिल कबूल होगा। अच्छा, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वहां जो अनरेस्ट हुआ था अभी पिछले दिनों के अंदर, जब कमेटी ने अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज किया था और काफी ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन चला गया था, क्या तब डिसाइड हुआ कि अब आजाद जम्मू और कश्मीर की कयादत तब्दील होनी चाहिए, हुकूमत तब्दील होनी चाहिए, उससे पहले डिसाइड हो चुका था? देखिए, ये पिछले 1.5-2 साल से आजाद कश्मीर के अंदर अनरेस्ट शुरू है, और इसकी वजह ये थी कि वो हकूक जो वहां के अरसा दराज से चले आ रहे थे, जिन पर सियासी जमातें बात करती थी, पॉलिटिकल वर्कर बात करता था, हुकूमतें बात करती थी, अपोजिशन बोलती थी, वो आवाज बंद हो गई। चूंकि एक ऐसी हुकूमत बनी जो कि किसी पार्टी की हुकूमत नहीं थी, हम भी उस हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन उस हुकूमत को नाम दिया गया एमएलएस की हुकूमत। जबकि जब ये हुकूमत बनाई गई थी तो ये हुकूमत बनाई गई थी कोलिशन पीपल्स पार्टी नून प्लस फॉरवर्ड ब्लॉक की हुकूमत, लेकिन इसको जोड़ दिया गया सिर्फ एमएलएस की हुकूमत। इसकी ऑनरशिप किसी पार्टी के पास नहीं थी। और एक चीज जो मैं समझता हूं इस पर बात करना बेइंतहा जरूरी है, चूंकि जहां मोहब्बत ज्यादा होती है ना, वहां पर हसासियत भी होती है। कश्मीरी अवाम का और पाकिस्तान का रिश्ता बड़ा मजबूत रहा है, एक हसासियत भी और मोहब्बत भी है। इस आवाज से, हकूक की तहरीकों से उस रिश्ते में कहीं ना कहीं कमजोरी आई है। उसकी वजह यह है कि अपोजिशन का स्पेस नहीं था, और 2-2.5 साल में ये जो आखिरी दफा ये जो एहतजाज की काल हुई, जिसके बाद वफाकी हुकूमत को आना पड़ा, एक बहुत हाई प्रोफाइल कमेटी वफाक की तरफ से आई, जिसे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भेजा, जिसका हिस्सा मैं भी था। उसके बाद हुकूमत इररेलेवेंट हो गई, और कोई हुकूमत के नाम की कोई चीज अब पब्लिक में नजर नहीं आ रही थी। यहां तक कि सियासतदान और सियासी पार्टियां ये महसूस कर रही थी कि अब इस निजाम को नहीं चलाया जा सकता। फिर यह फैसला किया गया कि चूंकि पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर की पार्लियामान की अददी तादाद में बड़ी जमात थी, और हमारे पास वो नंबर्स भी पूरे तकरीबन हो रहे थे,
تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ذمہ داری اٹھانے کی کوشش کریں اور اس میں نون لیگ کو ساتھ ملائیں. ٹھیک ہے. اچھا, نون لیگ ساتھ تو آپ کو شاید ووٹ دے دے یا سائڈ پر ہو جائے, لیکن وہ اسی طریقے سے جیسے آپ یہاں وفاق کے اندر کولیشن کا حصہ نہیں بننا چاہتے, آپ لوگ نہیں آتے کیبنٹ میں, وہ بھی کہتے ہیں ہم نے بھی نہیں آنا, ٹھیک ہے ہم سائڈ پہ رہتے ہیں. دیکھیے ہمارے پاس تو نمبرز پورے تھے اور ہم نون کے بغیر بھی حکومت بنا سکتے تھے, لیکن چونکہ وفاق میں ہم نے نون کو ووٹ اپنا دیا, اسی طرح ہماری بھی یہ خواہش تھی کہ وہ بھی ہمیں ووٹ دیں. وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان اور مسلم لیگ نون اس حکومت کی کہیں نہ کہیں آنرشپ, لیکن حکومت کا حصہ وہ ابھی بھی نہیں بن رہا ہے, نہ بنے, سائڈ پہ رہیں گے. چونکہ آزاد کشمیر میں جو عدم اعتماد کا پروسیجر ہے یہ پاکستان سے مختلف ہے. یہاں پر جب آپ عدم اعتماد کا ووٹ دیتے ہیں وہی اعتماد کا ووٹ بھی ہوگا, تو وہ اپنا ووٹ عدم اعتماد کو دیں گے اور وہ دوسری طرف اعتماد میں کاسٹ ہو جائے گا. تو اس لیے نون لیگ ووٹ تو دے گی لیکن وہ حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتی, تو ان کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ نمبر وائز تو بڑے ایزی نظر آ رہے ہیں نا, آپ لوگوں کا تقریباً 9 کا نمبر ہے جو کہ زیادہ ہے اس ٹائم پہ. 17 بندے ہمارے اپنے ہیں پیپلز پارٹی کے, 10 ہمارے پاس جو اراکین ہیں فارورڈ بلاک کے اور مختلف آئے ہیں. تو 27 تو یہیں پورے ہو گئے. 27 تو یہیں پورے ہو گئے. اس سے ہٹ کے 3-4 اور لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا گنجائش ان کے لیے ہمارے پاس ہے یا نہیں. اس لیے نہیں کی کہ چونکہ ہم زیادہ بھاری بھرکم سیٹ اپ کو لے کر نہیں چل سکتے. وجہ یہ کہ لیکن وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ فارورڈ بلاک سے ہی ہیں. جی اس سے ہٹ کے نون لیگ بھی ہمیں 9 ووٹ دے گی. تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں 27 چھوڑے, 27 تو وہ ہیں جو اناؤنسڈ ہے نا, آپ لوگوں نے 27 وہ ہیں, 9 نون کے ہیں اور 3-4 اس سے ہٹ کر لوگ. 3-4 جو ہیں اگر وہ بھی آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ 40 کا نمبر آپ لوگوں کے پاس ہو گیا, باقی 16 رہ گئے تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. سو اب یہ تو طے ہے کہ اور 16 میں بھی پی ٹی آئی بھی ہے. اچھا, اور جو اس وقت کے پرائم منسٹر انوار صاحب ان کے ساتھ بھی لوگ ہیں, تو وہ تو ان کے ساتھ تو 5-7 لوگ ہی ہیں اس وقت ٹوٹل. اوکے. سو آپ لوگوں نے 8-9 مہینے پہلے آپ لوگوں کو یاد آیا کہ حکومت ہم نے چینج کرنی ہے. 1.5-2 سال سے آپ کہہ رہی ہیں مسئلہ چل رہا ہے. 1.5-2 سال پہلے کیوں نہیں یاد آیا؟ 8-9 مہینے پہلے آ کے کیا ہی کر لیں گے آپ لوگ؟ یہ مسئلہ ایک دم نہیں آیا. یہ 3 دفعہ اس طرح ہڑتال کی کال ہوئی اور تینوں دفعہ ایک سے بڑھ کر ایک کامیاب ہوئی. میں خود حکومت کی طرف سے اس کمیٹی کا حصہ تھا. ہم نے 12 یہ کوشش بھی کی چیزوں کو مینجمنٹ کرنے کی, لیکن وہ مینج نہیں ہو پائیں. کچھ چیزیں وفاق کی حد تک تھیں, کچھ چیزیں آزاد کشمیر حکومت نے کرنی تھیں. کوشش ہم کرتے رہے آخری حد تک, لیکن اب جو آخری مرتبہ یہ جو ہڑتال ہوئی, پہیا جام ہوا, یہ اس قدر قوت کے ساتھ تھا کہ جب پہلے 2 دفعہ ان چیزوں کو ہم نے ڈیل کیا کہیں نہ کہیں, بعد میں جا کے وفاقی حکومت کو آنا پڑا, لیکن آخری مرتبہ تمام کی تمام آنرشپ وفاقی حکومت کو لینی پڑی آ کر. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہماری اپنی حکومت ارریلیونٹ ہو گئی. اور اس کے بعد پوزیشن یہ ہوگی کہ آزاد کشمیر میں تمام سیاسی پارٹیز کے جو ورکرز تھے وہ اپنی پارٹیوں سے دور ہو گئے, نالا ہو گئے. چونکہ یہ جو معاملات اور مسائل تھے یہ تو وہ مسائل تھے جن میں پیپلز پارٹی کے ورکر بھی پیپلز پارٹی سے نالا ہو گئے تھے. ڈیمورال ہوا تھا, بالکل ڈیمورال ہوا تھا. اس میں کوئی میں رائے نہیں کہتا. اب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس والی بات اس لیے بھی آ رہی ہے کہ جو ڈی مورلائزیشن تھی اس کو واپس مورال دیکھیے, ہم ایک پولیٹیکل پروسیجر کو پھر سے بحال کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو عوامی مسائل کی بات ہے یہ حکومت کرے, یہ بات اپوزیشن کرے, یہ بات عوام کرے. جب یہ بات بغیر کسی پولیٹیکل پروسیس کے جاتی ہے تو پھر اس کو کنٹرول کرنا کسی کے بس کی بات نہیں رہتا. اس میں اسپائلر بھی آ جاتے ہیں, اس میں دیگر طبقات بھی آ جاتے ہیں, ان پہ الزامات بھی لگتے ہیں اور چیزیں دوسری طرف چلی جاتی ہیں. آپ جن الزامات کی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کہیں کسی اور سمت سے کوئی کسی قسم کی کوئی ان پٹ نہ لے رہا, یہی اشارہ آپ کا؟ دیکھیے, ہوتا یہ کہ جس وقت, چونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ کشمیر میں پاکستان کا کہیں انڈیا سے کوئی ان پٹ نہ لے رہا, دیکھیے نہ بھی لے, لیکن جس وقت یہ موومنٹ چلتی ہے نا تو اس کا سب سے بڑا بینیفیشری ہندوستان ہوتا ہے. وہ اس کو پاکستان کے کمپیریزن میں لے آتا ہے. کیا ایسا ہوا تھا اس بار؟ ہمیشہ سے ہوا. جب بھی یہ تحریک شروع ہوتی ہے سب سے پہلے ہندوستان اس کا ایڈوانٹیج لیتا ہے. اس کا قطعی یہ مطلب نہیں میں کہتا ہوں کوئی پیچھے, مطلب یہ ہے کہ بینیفیشری انڈیا. دیکھیے حقوق کی تو بات بلوچستان کے لوگ بھی کرتے ہیں, خیبر پختونخوا کے, لیکن آزاد جموں کشمیر کے اوپر ذرا ان کی زیادہ ہی زیادہ وہ اس کو فوکس کر کے ڈائیورٹ کرتے ہیں, دوسری طرف لے جاتے ہیں. وہ انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر, جموں اور کشمیر کو ہینڈل نہیں کر پا رہے تو وہ ہماری طرف اس کے ساتھ جوڑتے ہیں. مجھے بتائیے گا چیدہ کیونکہ وہاں آزاد جموں کشمیر کے اندر ایک یہ بھی سینٹیمنٹ ہے کہ ایلیٹ کیپچر جو ہے نا اس کو تو ختم کرے پہلے. سو آپ لوگوں کے آنے سے ایک تو ایلیٹ کیپچر کیسے ختم ہو جائے گا, دوسرا یہ کہ چیدہ کیا نکات ہوں گے جو پیپلز پارٹی کی حکومت آتے ہی کرے گی جو 8-9 مہینے میں ہو سکے گی؟ دیکھیے, میں اب آپ کو یہ کہوں کہ ہم 8-9 مہینے میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے, یہ تو ممکن نہیں ہے. ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ یہ جو اس وقت ایک معاہدہ ہوا ہے جو جیک نے کیا ہے, جس میں حکومت بھی, وفاق بھی اور ہم بھی اس کے حصے دار ہیں,
ہم اس پہ کس حد تک عمل درآمد کروا سکتے ہیں. Okay. جو جائز معاملات ہیں جو عوام سے جڑے ہوئے ہیں, باقی کچھ چیزوں میں جس میں تھوڑے سے ہمارے اعتراضات ہیں ان پہ بھی ہم نے کنسنسس قائم کرنے کے لیے ایک میوچل کمیٹی بنا دی ہے جس میں جیک کے لوگ بھی شامل ہیں, ہاں جس میں ان کے لوگ بھی شامل ہیں, جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں, چونکہ وہ آئینی ترمیم کے ذریعے چیزیں ہونی ہیں اور اس پہ ابھی کچھ تھوڑے سے ہمارے اعتراضات ہیں. باقی جو معاملات ہیں وہ ہم عمل درآمد کرائیں گے چونکہ اس کے پیچھے عوامی قوت شامل ہے اور ایک معاہدہ ہے جس پہ سب ذمہ داران موجود ہیں. تو ہماری اصل کامیابی یہ ہوگی کہ ہم اس معاہدے پر عمل درآمد کے لیے کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اور پھر عوام کے اندر جا کر لوگوں کو کس طرح سے انگیج کرتے ہیں, جو معاہدہ ہوا فری اینڈ فیئر الیکشن کرواتے ہیں. اس کے اندر باغ کے میرے خیال میں وہ ریپرزینٹیٹو تھے اس عوامی ایکشن کمیٹی کے, ان کی کوئی آڈیو بھی آئی تھی, اف آئی ایم ناٹ رانگ باغ کے ہی تھے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. انہوں نے کہا تھا باقی سارے نکات ہو گئے تھے, 80-90% ہماری بات مان دی گئی تھی, تھوڑی سی بات رہ گئی تھی اور اس کے اوپر. تو کیا گارنٹی ہے کہ آج آپ ساری باتیں مان لیتے ہیں کہ مہاجرین والی بات کے اوپر اگر ڈیلے ہوتا ہے تو دوبارہ عوامی ایکشن کمیٹی اٹھ جائے, تو پھر کیا کریں گے؟ واٹ ول یو ڈو؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. وجہ یہ کہ دیکھیے اس وقت بھی دیکھیے بات معاملات اور مسائل دنیا میں کبھی ختم نہیں ہو سکتے. اوکے, نہ ہوں گے. 8 تھے, 8 سے 38 ہو گئے, کل 138 ہو جائیں گے. بات مسائل کی نہیں ہے, لیکن وہ بات جو سیاسی جماعتوں کو, اپوزیشن کو, لوگوں کو ایک پروسیس کے ذریعے کرنی چاہیے. جب وہ نہیں کر پا رہے, جب حکومت کی تمام جماعتیں حکومت میں ہوگی اور اپوزیشن نہیں ہوگی تو کسی نے تو بات کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا, اسی پوائنٹ کے اوپر ہم وائنڈ اپ کریں گے. فیصل راٹھور صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام, واز اے پلیزر ہیونگ یو ان دی شو. کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے کہ افغانستان سے کتنے لوگ پاکستان میں در اندازی کرنے, فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے حوالے سے کتنا نمبر ہے. ویل چیک دیٹ آؤٹ آفٹر اے بریک. ویلکم بیک آف دا بریک. افغانستان سے جو یہاں آئے ہوئے ریفیوجیز ہیں, کئی سالوں کئی دہائیوں پاکستان نے ان کو اپنے بھائیوں کی طرح رکھا. دہشت گردی کے بڑھتے ہی اور صورتحال کی تبدیل ہوتے ہی اب صورتحال یہاں پہ ہے کہ ڈیلی بیسس کے اوپر افغان ریفیوجیز کو واپس بھیجا جا رہا ہے. کل 21 دن بعد تورخم بارڈر کھلا ہے اور تورخم بارڈر پر ایک بڑی تعداد کے اندر, ہزاروں کی تعداد میں آج افغان ریفیوجیز کو واپس بھیجا گیا. ٹو بی پریسائز, جو پروف آف رجسٹریشن ہولڈ کرنے والے 5220 افراد کو, افغان باشندوں کو واپس بھیجا گیا ہے. افغانستان کا جو اے سی سی ہے وہ رکھنے والے 401, اور جو غیر قانونی ہیں, جو غیر قانونی بالکل کمپلیٹلی انلیگل, وداؤٹ اینی رجسٹریشن, وداؤٹ اینی افغان سٹیزن کارڈ, وہ لوگ جو تھے وہ 2314 ہیں جو کہ ہم لوگوں نے واپس بھیجے. اب ہوا کیا ہے, 19 اکتوبر یعنی کتنے افغان باشندے فتنۃ الہندوستان کے ذریعے پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث تھے, اس کا کچھ ڈاٹا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں. 19 اکتوبر کو باجوڑ سیکیورٹی فورسز کے جو آپریشن کے دوران ٹی ٹی پی کا ایک شخص تھا, اس کو مارا گیا. 4 دہشت گرد تھے, 4 دہشت گرد کے اندر سے 75% لوگ یعنی 3 دہشت گرد جو تھے وہ افغان شہری تھے. یہ افغان شہری جو تھے یہ مارے گئے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں میں سے ایک کی شناخت ملا صدام اور حذیفہ کے طور پر ہوئی تھی, جو کہ افغانستان کے اندر صوبہ قندوز کا رہائشی تھا. اس کی تعزیتی تقریبات کی تصاویر اور ویڈیوز افغان سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پر اپلوڈ کی گئیں, بڑے پیمانے کے اوپر, بڑا اس کو obituaries اور بہت اس کی تعزیتی جو چیزیں ہیں وہ سامنے لے کر آئی گئی. ملا صدام کی جو تعزیتی تقریب ہے وہ 24 اکتوبر 2024 کو ہوئی, اور فرانس کے اندر بھی جو اس کے رشتہ دار تھے انہوں نے بھی یہ تعزیتی پروگرامز رکھے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 4 مارچ 2022 کو پشاور کے امام بارگاہ میں کوچا رسالدار میں افغان شہری دہشت گرد جو تھا یاسین نے خودکش حملہ کیا. 13 جولائی کو ہوا, پھر 31 اگست کو ہوا 2023 کے اندر, 7 ستمبر. اسی طریقے سے اتنی لمبی فہرست ہے جو کہ میں آپ کو دکھا سکتی ہوں, جو کہ افغان باشندوں کی فتنۃ الخوارج, فتنۃ الہندوستان کے اندر شمولیت اور پھر پاکستان کے اندر دراندازی کی ایک لمبی فہرست ہے. شاید پروگرام ختم ہو جائے لیکن وہ فہرست ختم نہیں ہوگی. سو جتنے بھی دہشت گرد حملے ہوئے ہیں اس کے اندر سے تقریباً 70 سے 80% افغان باشندے ہیں. دس از اے اسٹیپ جو کہ ہم لوگوں کو لینا پڑ رہا ہے. 6 نومبر کو کیا ہوتا ہے استنبول کے اندر, اس کی طرف بھی ہماری نظریں گڑی ہوئی ہیں. انیکا نثار کو اجازت دیجیے. we'll see you next week inshallah. Take good care of yourself. Keep praying for Pakistan. اللہ حافظ.